बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं मेरे पास आज, और तीनों खबरें बड़ी अहमियत और की हामिल हैं और रेलेवेंट है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से बदल रहा है सियासी मंजरनामा, किरदार एक एक करके राय साहब रिवील हो रहे हैं। रात की तारीकी में मिलते हैं कुछ किरदार, दिन के उजाले में मिलते हैं, कुछ हफ्ते की छुट्टी के दौरान भी मिलते हैं। खान साहब ने आज कौम के सामने कुछ मजीद हकाइक रखे। एक वो हकीकत थी कि इनकी हुकूमत को कैसे गिराया गया, इंपॉर्टेड हुकूमत को लाने वाले किरदार, इनके हैंडलर्स कौन हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर। लेकिन राय साहब एक ऐसी शख्सियत भी हैं, ताकतवर, बहुत ताकतवर है, और ये कहीं पर भी इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट कर सकती हैं, कभी भी क्रिएट कर सकती हैं। इनकी मुलाकातें हो रही हैं एक दूसरी शख्सियत के साथ। इसकी तफसीलात भी आज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन खान साहब ने जो कहा राय साहब, वो भी बहुत रेलेवेंट है। इंपॉर्टेड हुकूमत के किरदारों का जिक्र किया, महंगाई का जिक्र किया, मुल्क के अंदर जिन किरदारों को लाया गया, जिस तरह के फैसले करवाए जा रहे हैं, उसका खान साहब ने जिक्र किया। फिर रूस से राय साहब अब तो 2 माह गुजर गए, लेकिन तेल कोई नहीं खरीद रहा। अब ये चिट्ठियां निकाल निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि जनाब देखें, खत लिखा गया, एमओयू मौजूद था। वो तो भला करे सफीर का, जिसने खान साहब की इमानतदारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेहतरीन लीडर है, यानी गवाहियां अब रूस के अंदर से आ रही हैं। अब इंपॉर्टेंट रेवलेशन थी खान साहब की जो उन्होंने की हैं। लेकिन राय साहब, ये जो माजरा है, ये जो शख्सियत है जो मिल रही है, किसी के कहने के ऊपर भरपूर फैसिलिटेट किया जा रहा है। जैसा कहा जा रहा है वैसा किया जा रहा है, जैसा हुक्म आता है वैसे सरखम किया जाता है। राय साहब, इस शख्सियत के बारे में कौम को बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं, ये शख्सियत कौन सी है और इनका किरदार क्या होगा हुकूमत को बनाने में, जो अगली हुकूमत होगी, इस हुकूमत को मजीद मजबूत करने में, और खान साहब के खिलाफ जो एक महाजराई नजर आ रही है जिसका जिक्र खान साहब हमेशा करते रहे। राय साहब, यही किरदार है, यही वो मीर जाफर मीर सादिक है एक तरह से, जिसका खान साहब ने जिक्र किया। देखें हाशमी साहब, ये तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और जाहिर है कि खान साहब के पास बड़ी ठोस मालूमात होंगी जिनकी बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि ये अहम तरीन शख्सियत, जो कि बड़ी बाअसर शख्सियत है, बड़ी ताकतवर शख्सियत है, ये छुट्टी के दिन मरियम नवाज के साथ और हमजा शहबाज के साथ मुलाकात करती है। तो ये बड़ी मानीखेज बात है। और खान साहब ने किसका नाम लिया वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में हाशमी साहब, एक नया जो ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम है उसमें एक बड़ा हैरान कुन किस्म का इंकशाफ हुआ है। और मैं समझता हूँ, और शायद हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये बात बहुत हैरान कुन होगी, कि इस किस्म की बात की कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि इस किस्म का इंकशाफ टीवी कैमरों के सामने भी किया जा सकता है। और ये इंकशाफ अब किया है शेख रशीद ने। और शेख रशीद के मुतल्लिक हम सब जानते हैं, खुद शेख रशीद भी कहते भी हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेरे कॉलेज फेलो हैं। वो ये अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं कि मेरे बिग बॉस हैं और मैं जब चाहूँ जनरल बाजवा के साथ मुलाकात कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ इमरान खान ने इजाज़त नहीं दी, मैं जाके जनरल बाजवा के घर मुलाकात करके उनको कोई पैगाम भी पहुँचा सकता हूँ। लेकिन अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक ये नादिया मिर्ज़ा साहिबा का जो प्रोग्राम था, उसमें शेख रशीद ने 2-3 बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी और एक फ़ोन कॉल के मुतल्लिक भी। क्योंकि शेख रशीद से सवाल ये किया गया कि क्या एमक्यूएम एस्टेब्लिशमेंट की किसी कॉल पर इमरान खान का साथ छोड़ने पर रजामंद हुई थी, क्योंकि तासुर तो यही है। तो इस पर यह कहा गया एंकर की जानिब से कि एमक्यूएम तो इनकार करती है कि हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कॉल नहीं आई। लेकिन शेख रशीद, जो कि फौज के बहुत करीब हैं और ये दावा भी करते हैं कि वो जनरल बाजवा के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम का ये दावा सरासर गलत है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की कोई कॉल नहीं आई थी। और जाहिर है कि शेख रशीद वजीर दाखिला थे, सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरह के इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी उनको रिपोर्ट करती थी, तो बड़े बाखबर वो वजीर दाखिला थे।
تو انہوں نے یہ کہا اور یہ تاثر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کال گئی تھی ایم کیو ایم کو، لیکن ہاشمی صاحب اس کے بعد جو دوسرا انکشاف تھا وہ اصل میں بڑا حساس نوعیت کا انکشاف تھا، کیونکہ شیخ رشید سے 25 مئی کا جو خان صاحب کا لانگ مارچ تھا جس میں رینجرز کو ڈپلائے کیا گیا، جس میں آرٹیکل 245 کے تحت اس امپورٹڈ حکومت نے فوج کو بھی ڈپلائے کر دیا تھا، تو شیخ رشید نے کہا کہ میری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اب جب بھی ملاقات ہوگی تو میں ان سے شدید احتجاج کروں گا۔ یہ لفظ بولے شیخ رشید نے کہ میں جنرل باجوہ سے شدید احتجاج کروں گا کہ رینجرز نے جو کہ فوج کا حصہ ہے اس نے بچوں بچیوں پر، خواتین پر اور بزرگوں پر تشدد کیا، اور اس بات کا ہمیں بڑا رنج ہے کہ فوج کا حصہ ہوتے ہوئے رینجر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی۔ لیکن ہاشمی صاحب یہاں پہ ایک ٹرکی کویسچن بھی کیا گیا تھا شیخ رشید سے، بڑا پیچیدہ قسم کا سوال کیا گیا تھا، اور شیخ رشید نے اس سوال کے جواب میں جو انکشاف کیا تھا وہ میرے جیسے صحافیوں کے لیے اور بہت سے لوگوں کے لیے بھی بڑا حیران کن تھا، اور ہمارے ویورز کے لیے بھی یہ بڑا حیران کن ہوگا، کیونکہ سوال یہ کیا گیا تھا کہ 25 مئی کو جو لاٹھی چارج ہوا، جو تحریک انصاف کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، تو اس پر شیخ رشید نے کہا کہ اس لاٹھی چارج کے پیچھے رانا ثناء اللہ نہیں تھے۔ شیخ رشید نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ رانا ثناء اللہ ایک بدماش تو ہے، ایک مہا بدماش ہے، یہ شیخ رشید کے الفاظ ہیں، لیکن جو لاٹھی چارج ہوا، جس طریقے سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو روکا گیا، اس کے پیچھے کوئی اور تھا۔ رانا ثناء اللہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کے پیچھے کوئی اور تھا۔ اور پھر اینکر نادیہ مرزا صاحبہ نے ذرا معنی خیز انداز میں یہ پوچھا کہ آپ کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو سوال تھا اینکر کا اس میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر رانا ثناء اللہ نہیں تھے اس کے پیچھے، اس پرتشدد کارروائی کے پیچھے، تو کیا آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس پرتشدد کارروائی کے پیچھے؟ تو شیخ رشید نے کہا کہ میرے حالات پہلے ہی بڑے خراب ہیں، آپ اس طرح کے خطرناک انکشافات مجھ سے نہ کروائیں۔ تو یہ تو ہاشمی صاحب بڑی خطرناک بات ہے جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں۔ باخبر وزیر داخلہ تھے، عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں، جنرل باجوہ کا دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا راستہ روکنے میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر جو فون چوری ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے، اس کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا شیخ رشید سے کہ کیا یہ فون واقعی چوری ہوئے تھے، اور خان صاحب نے کیا طاقتور شخصیات کے نمبر جو بلاک کیے تھے وہ ان بلاک کر دیے ہیں، دوبارہ سے کوئی رابطے بحال ہو گئے ہیں؟ تو اس پر شیخ رشید نے کہا کہ میں جو آپ کو خبر دے رہا ہوں، بس اس خبر کے اندر سے خبر نکال لیں کہ خان صاحب کے 2 فون ایئرپورٹ کے اراؤنڈ، ایئرپورٹ کے قریب چوری کیے گئے، اور کس کی دلچسپی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے موبائل فونز میں، یہ بھی بڑی ایک معنی خیز بات ہے۔ تو یہ جو اب ویڈیو کلپس ہیں شیخ رشید کے جو انکشافات ہیں ایک ٹی وی پروگرام میں کیے، یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہیں اور بڑے معنی خیز بھی ہیں۔ اب ایک طرف یہ انکشافات اور دوسری جانب خان صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں ہاشمی صاحب پہلی مرتبہ، یعنی پچھلے 2 مہینے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے حساس نوعیت کا انکشاف خان صاحب نے کیا ہے اس شخصیت کے متعلق، یعنی چیف الیکشن کمشنر کے متعلق اور چیف الیکشن کمشنر کی خفیہ ملاقاتوں کے متعلق، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہاشمی صاحب چیف الیکشن کمشنر کے متعلق عمران خان صاحب نے پہلے یہ بتایا تھا، یعنی ایک تو ابھی جو انہوں نے کچھ خفیہ ملاقاتوں کا انکشاف کیا ہے، اس سے پہلے خان صاحب نے یہ بتایا تھا کہ سکندر سلطان راجہ کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا، اور یہ ایک کمیٹی بنی تھی، یہ نام کوئی اپوزیشن کی جانب سے نہیں آیا تھا، یہ نام اصل میں حکومت کی جانب سے آیا تھا، اور اس وقت بڑے کوسچن بھی ریز ہوئے تھے کہ آخر سکندر سلطان راجہ، جن کے متعلق یہ تاثر رہا ہمیشہ سے کہ وہ نون لیگ کے قریب تھے، کیونکہ سعید مہدی سب جانتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے، تو ایک تاثر تھا سکندر سلطان راجہ کے متعلق کہ ان کا جھکاؤ ہے نون لیگ کی جانب اور سعید مہدی کی وجہ سے بھی۔ لیکن اس کے باوجود جو کمیٹی بنی تھی جس میں کچھ اپوزیشن کے لوگ تھے، کچھ اس میں حکومت کے لوگ تھے،
شیریں مزاری حکومت کی جانب سے اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہی تھیں، اور پھر شیریں مزاری نے ہی سکندر سلطان راجہ کا نام اناؤنس کیا تھا۔ تو لوگوں نے خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ یہ سکندر سلطان راجہ کو نامینیٹ کر کے کیا آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی؟ تو اس وقت خان صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا کہ سکندر سلطان راجہ کا نام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی ہیں عمران خان صاحب کے بقول۔ اور اب خان صاحب نے انکشاف یہ کیا ہے کہ جو چھٹی کا روز ہوتا ہے اس دن چیف الیکشن کمشنر مریم نواز سے اور حمزہ شہباز سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور ہاشمی صاحب یہ کوئی نجی محفل میں خان صاحب نے کوئی گوسپ نہیں کی کہ نجی محفل میں کہیں وہ بات کر رہے ہوں اور وہاں سے یہ بات اٹھا کر کسی نے میڈیا میں لیک کر دی ہو یا کوئی ذرائع سے خبر نہیں آئی، بلکہ کیمروں کے سامنے ایک تقریر میں خان صاحب نے 2 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے کہ چیف الیکشن کمشنر مریم نواز اور حمزہ شہباز سے چھٹی کے دن ملاقاتیں کرتا ہے۔ تو یہ چیف الیکشن کمشنر کس طرح سے اگلے انتخابات کو شفاف طریقے سے کروا سکتا ہے؟ اور اسی وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ اگلے انتخابات میں دھاندلی کا پلان بنا لیا گیا ہے، یہ جو ابھی ضمنی انتخاب ہونا ہے اس کے اندر بھی اور جو اگلا جنرل الیکشن ہونا ہے اس کے اندر بھی۔ اب ہاشمی صاحب چونکہ کیمروں کے سامنے خان صاحب نے کہہ دیا ہے تو اب تو چیف الیکشن کمشنر کو لازماً مستعفی ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو اس وقت پاکستان کے تمام صوبوں میں تمام علاقوں میں اس کی پریزنس ہے، قومی اسمبلی میں اگرچہ انہوں نے استعفے دیے ہیں لیکن اگر قومی اسمبلی میں اسٹرینتھ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیٹیں ملا کر جے یو آئی کی سیٹیں بھی آپ ڈال دیں، ان تینوں جماعتوں کی سیٹیں ملا بھی لیں تو تب بھی تحریک انصاف اکیلے کی سیٹیں جو ہیں یہ قومی اسمبلی میں زیادہ ہیں۔ تو جب ملک کی سب سے بڑی پارٹی، اسی طرح پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو 25 ارکان تحریک انصاف کے باغی تھے ان کو تو ڈی سیٹ کر دیا گیا، تو اس کے بعد تحریک انصاف کے ارکان اور کاف لیگ جو ان کے اتحادی ہیں ان کو ملا کر پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی بھی تحریک انصاف بنتی ہے، اور کے پی میں تو ان کی 2/3 اکثریت، اس کے بعد گلگت بلتستان میں حکومت، آزاد کشمیر میں حکومت، اگرچہ آزاد کشمیر میں اور جی بی میں اس الیکشن کمیشن نے تو اب کوئی انتخابات وغیرہ نہیں کرانے، لیکن ایک اتنی بڑی پارٹی اور اس کی پارٹی کا ہیڈ یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کنٹروورشل ہو چکا ہے، تو خود ہی ان کو ایک لمحہ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ یعنی ایک آپ کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، ایک آپ کی گریس ہوتی ہے کہ آپ کو ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ آپ متعصب ہیں، آپ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، آپ کے اس سے پہلے فیصلے بھی ثابت کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ آخر کس کی شے ہے؟ کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ مستعفی نہ ہو، اور کس کی شے پر آپ اگلا الیکشن رگ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ تو یہ اس وقت ریاستی نظام کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا اگلا الیکشن اسی الیکشن کمیشن اور یہی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے نیچے ہی ہوگا۔ پھر خان صاحب نے معیشت کے حوالے سے جو بڑا اہم نقطہ اٹھایا اور یہ بتایا کہ یہ جو ٹولہ مسلط کیا گیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹولہ مسلط ہو گیا، انہوں نے کہا کہ مسلط کیا گیا ہے۔ مسلط ہونے میں اور مسلط کیے جانے میں بڑا فرق ہے۔ مسلط کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور قوت نے اس ٹولے کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ بڑے نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، اور خان صاحب اس طرح کے الفاظ میں بٹوین دی لائنز بڑے میسیجز کنوے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ٹولے کو مسلط کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیں، وہ کرپشن کے کیسز جو میں منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن طاقتور حلقے ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس وقت جو معاشی دیوالیہ نکلا ہے پچھلے 2 ماہ کے اندر، اس کے بعد مجھے یہ خوف ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ نیکسٹ ٹائم یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا پلان کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں، تو پھر تو عوام کی برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ تو اس پوری صورتحال میں خان صاحب نے میسج یہ دیا ہے طاقتور حلقوں کو کہ اس ملک کو بربادی کی راہ پر، تباہی کی راہ پر جانے سے پہلے ابھی بھی وقت ہے کہ
کہ آپ کے پاس انفلوئنس ہے, آپ کے پاس اثر و رسوخ ہے. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا اثر و رسوخ نہیں ہے یا آپ نیوٹرل ہیں. یہ بات کوئی 22 کروڑ عوام میں سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ اپنا انفلوئنس استعمال کریں, ملک بھی آگے جائے, معیشت کے حوالے سے جو فیصلے نئی گورنمنٹ نے آگے کرنے ہیں وہ بھی کرے, اور لوگ اداروں سے اور فوج سے سوالات بھی نہ پوچھیں. راج صاحب, روس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے انکشافات کیے. اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے لوگوں کو خوف ہے کہ دنیا قحط کا شکار ہو جائے گی. اس جنگ کی وجہ سے گندم کی برآمدات پر فرق پڑے گا, قیمتیں بھی بڑھیں گی, دنیا میں اس کی قلت ہوگی. لیکن پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کو اللہ نے زرخیز زمین اور بہترین موسموں سے نوازا. ملک زراعت کے ذریعے اپنی دولت میں اضافہ کر سکتا ہے. لیکن راج صاحب, یہ جو فوڈ سیکیورٹی کی بات ہم کرتے ہیں, پاکستان کی معیشت کی خان صاحب بات کرتے ہیں, اس کے باوجود یہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو کہتی تھی, آپ کو یاد ہوگا کرونا کے دنوں میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ 12,000 روپے آپ جو خاندانوں کو دے رہے ہیں اپنی کفالت کے لیے, یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس حکومت نے صرف 2,000 روپے دیا ہے, اس سے زیادہ نہیں دیا. خان صاحب بھی جو معیشت کے بارے میں جو بار بار بات کر رہے ہیں, امپورٹڈ حکومت کے بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں, راج صاحب اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ تیل کے اوپر ہے. اور تیل کیوں نہیں خریدتے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, اس کے پیچھے کون سے کردار ہیں, یہ بھی کچھ انکشافات خان صاحب نے کیے ہیں. جو تیل نہیں خریدا جا رہا اور ملک کو دیوالیے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, روسی سفیر کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی, ہمارے ویورز نے بھی دیکھی ہوگی, جو اسلام آباد میں روس کے سفیر ہیں. اچھا, اس ویڈیو کے اندر جو 3 ان کے نکات ہیں وہ اس لیے بہت اہم ہے ہاشمی صاحب کہ اسلام آباد میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہے, کسی بھی ملک کے دارالحکومت میں جو آپ کی سفارتی برادری بیٹھی ہوتی ہے, جو آپ کے سفارت خانے ہوتے ہیں, اسی طرح جو آپ کے ہائی کمیشنز ہوتے ہیں, ایمبیسیز بھی اور ہائی کمیشن بھی, کونسلیٹ مختلف جو شہروں میں ہوتے ہیں, تو ان کا اپنا ایک انٹیلیجنس کا نظام ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جہاں جہاں جس دارالحکومت میں سفارت خانے ہوتے ہیں وہاں پر اس سفارت خانے کا اپنا ایک انٹیلیجنس نظام ہوتا ہے. تو اس انٹیلیجنس نظام کی اسیسمنٹ کے اوپر جو روسی سفیر ہیں انہوں نے خان صاحب کے متعلق انکشافات کیے ہیں. کیونکہ ہاشمی صاحب, جب ابھینندن کا طیارہ گرایا گیا تھا پاکستان کی جانب سے, پاک ایئر فورس نے گرایا تھا ابھینندن کا طیارہ, تو اس وقت بھی اسلام آباد میں جو روسی انٹیلیجنس تھی اور جو روسی سفارتی حکام کے حوالے سے کام کرتی تھی اسلام آباد کے اندر, وہ بڑی ایکٹیو ہو گئی تھی. اور وہ اس وجہ سے ایکٹیو ہوئی تھی کہ ابھینندن ایک روسی ساختہ مگ طیارہ اڑا رہا تھا, اور جو طیارہ جس کے متعلق کہا گیا کہ اس نے ابھینندن کے طیارے کو ہٹ کیا وہ F-16 تھا. ظاہر ہے کہ وہ امریکی ساخت کا طیارہ تھا. اب جب بھارت نے یہ کلیم کیا کہ ابھینندن نے بھی پاکستان کا ایک F-16 طیارہ مار گرایا, یہ کلیم کیا بھارت نے, جو کہ جھوٹا ثابت ہوا, جو کہ وہ ثابت نہیں کر سکے, تو اس وقت رشین انٹیلیجنس اسلام آباد میں بڑی ایکٹیو ہو گئی تھی. یہ خبر جس چینل کے لیے میں کام کر رہا تھا اس وقت, اس چینل پر بھی میں نے دی تھی سفارتی طرح سے, اور رشین انٹیلیجنس نے پورا کھوج لگانے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ثابت ہو جائے, پاکستان کی دشمنی میں نہیں, انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ثابت ہو جائے, کچھ ثبوت مل جائے کہ ابھینندن نے اپنے مگ طیارے کے ذریعے ایک F-16 طیارہ جو پاکستان کے پاس تھا وہ مار گرایا, تاکہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہمارا جو مگ طیارہ تھا جو کہ روسی ساختہ ہے, وہ ایک پرانے ماڈل کے روسی ساختہ مگ طیارے نے امریکی ٹیکنالوجی سے بنے ہوئے F-16 طیارے کو گرا دیا. تو اس سے دنیا میں ہماری ٹیکنالوجی کے متعلق ایک بڑا زبردست امپریشن بنے گا, اور ہمارا ایک ایڈوانٹیج یا ہمیں ایک ایج حاصل ہو جائے گا امریکہ کے اوپر. ایک آپ کو پتہ ہے کہ امپریشن, اور ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جو دونوں ملکوں کی ٹیکنالوجی ہے اس کا کمپیریزن بھی ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے روسی انٹیلیجنس اس وقت ایکٹیو ہوئی تھی, لیکن روسی انٹیلیجنس کو کوئی ثبوت نہیں ملا تھا, اور پھر یہ رپورٹ بھیجی گئی تھی اسلام آباد میں روسی سفارت خانے کی جانب سے اپنے دارالحکومت میں کہ یہ کوئی طیارہ پاکستان کا F-16 نہیں گرا. اب اسی طرح یہ جو روسی سفیر ہیں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے,
یہ ایک ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت گرائی گئی وہ اس وجہ سے گرائی گئی، اور اس کا جو مین فیکٹر تھا اس کے پیچھے وہ یہ تھا کہ عمران خان نے روس کا دورہ کیا۔ یہ ٹی وی کیمروں کے سامنے انہوں نے ایک انٹرویو میں شوکت پراچا کو جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں یہ بات کہی ہے۔ یہ ابھی ہمارے ویورز ٹویٹر پر جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سرچ کریں تو ان کو پتا چل جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پر جو ان کی انٹیلیجنس معلومات ہیں ان کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خان صاحب کی حکومت گرانے کے پیچھے تھا کیونکہ خان صاحب نے روس کا دورہ کیا۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے۔ اب یہ ایک پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا غیر ملکی سفیر وہ ٹی وی کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے، اور ایک بہت بڑے ملک کا سفیر جس کا پوری دنیا میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، بہت انفلوئنس ہے، وہ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے پاکستانی عوام کی بھلائی کے لیے کام کیے اور وہ پاکستان کی عوام کی بھلائی کے لیے سوچتا تھا اور اس کو اس کام کی صدا ملی ہے۔ تو یہ تو ہاشمی صاحب ایک بہت بڑا خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کے اوپر مہر ثبت ہو گئی ہے، اس کے اوپر مہر ثبت ہو گئی ہے، کیونکہ خان صاحب کی حکومت گرانے کا جو معاملہ تھا اس میں جو 2-3 فریق تھے اس میں ظاہر ہے کہ ایک روس بھی فریق تھا۔ سب کو پتا ہے کہ روس کے دورے کے اوپر امریکہ کو کتنے اعتراضات تھے، اور اب جو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ روس سے یہ تیل نہیں لیتے اس وجہ سے کہ امریکہ بہادر ناراض نہ ہو جائے، تو یہ اپنے مفادات یعنی پاکستان کے مفادات کو تو کبھی بھی یہ مد نظر نہیں رکھیں گے۔ ان کو اپنا اقتدار عزیز ہے، یہ ہمارا نیبر ہے انڈیا، سب کو پتا ہے، یہ بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی ہیں کہ انڈیا نے تیل خریدا روس سے، پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سستا تیل خرید کر انڈیا نے پیٹرول کی قیمتیں اپنے ملک میں کم کر دی، یعنی انہوں نے اپنے عوام کے متعلق سوچا۔ حالانکہ امریکہ کا دباؤ تو بھارت کے اوپر بھی ہوگا، اور بھارت کے اوپر دباؤ ڈالا بھی، امریکی حکام کے سٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں، بائیڈن انتظامیہ کے سٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں کہ ہم بھارت کے اوپر پابندیاں لگائیں گے یا بھارت کے ساتھ ہم سختی سے پیش آئیں گے، لیکن انہوں نے بودر ہی نہیں کیا۔ اور یہ جو ایک آزاد خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر کسی ملک کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر سکے۔ اب انہوں نے سستا تیل بھی لے لیا، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکی انڈیا کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ اس خطے میں بھی امریکہ کے انٹرسٹ ہیں، بھارت کو چائنا کے خلاف کھڑا بھی کرنا ہے، اور کوئی اقدام نہیں کیا گیا بھارت کے خلاف۔ تو خان صاحب جب کہتے ہیں کہ جب آپ آزاد خارجہ پالیسی اپناتے ہیں، ایسے حکمران نریندر مودی سے آپ ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں، بالکل میرٹ پہ کرتے ہیں، ایک انتہا پسند لیڈر ہے جس نے مسلمانوں کا اور دیگر اقلیتوں کا قتل عام کیا، لیکن نریندر مودی نے اپنی جو آڈینس ہے وہاں پر اور جس طریقے سے آزاد خارجہ پالیسی چلائی ہے، تو خان صاحب اصل میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک حکمران جب آزاد خارجہ پالیسی چلاتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کا تحفظ کیسے کرتا ہے، اپنے ملک کے لوگوں کا تحفظ کیسے کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی یہ کبھی بھی ایک آزاد خارجہ پالیسی نہیں چلا سکتے۔ یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر CIA کے ایجنٹس کو سفارتی اہلکاروں کے بھیس میں ویزے دے کر یہاں پر اپنی قومی سلامتی کو پامال کروا لیا تھا، اور امریکہ نے یہاں OBL والا آپریشن کر دیا تھا آصف علی زرداری کے دور میں۔ تو ان سے تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ پاکستان کے مفادات کا کوئی خیال رکھیں گے۔ راز صاحب کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ بھی جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، اور شاید انہیں ایکسٹینشن دے بھی دی جائے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال اس لیے بھی ہے رائے صاحب کیونکہ اکتوبر زیادہ دور نہیں ہے، جولائی کے اندر ہم نے اور خان صاحب یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ بڑے فیصلے کر لیے جائیں گے، الیکشن ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری ہوگی یا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہوگی، چونکہ اس سے پہلے آرمی چیف یہ متعدد دفعہ آف دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جناب میں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں لینی، اور اس کے علاوہ DGI SPR بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات کی جا رہی ہے۔ کیا صداقت ہے رائے صاحب اس کے اندر؟
کہ واقعی ہی ایکسٹینشن کی کوئی موومنٹ چل رہی ہے, لی جا سکتی ہے, اور اس میں کوئی جس طرح کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں جو بیانات دیکھے, یہ بات اس کے بالکل اپوزٹ دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں عاشمی صاحب, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو یہ ایکسٹینڈڈ ٹینیور تھا, یہ جو ان کی دوسری مدت ملازمت ہے, یہ ویسے تو ختم ہو رہی ہے 29 نومبر 2022 کو, یعنی اسی سال 29 نومبر کو. اور اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر نیچے ایک سینیورٹی لسٹ موجود ہے. عموماً 5 موسٹ سینئر جنرلز کی یہ سینیورٹی لسٹ ہوتی ہے, لیکن یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ 5 ہی ہوں, یہ 6 جنرل بھی ہو سکتے ہیں, 7 بھی ہو سکتے ہیں. تو جو 5 نیچے جنرل موجود ہیں ان میں تو ایک جنرل عاصم منیر ہیں, جن کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے 2 دن پہلے ہے, 27 نومبر, اور گجرانوالہ کی وہ کور کمانڈ کر چکے ہیں. اسی طرح پھر جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں جو دوسرے نمبر پر سینئر ہیں اور اس وقت راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے ہیں. پھر تیسرے نمبر پر آپ کے جنرل اظہر عباس ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں, اور چیف آف جنرل سٹاف کا پاک آرمی میں جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس میں بڑا کلیدی رول ہوتا ہے. اس سے پہلے جنرل اظہر عباس راولپنڈی کے کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں. پھر چوتھے نمبر پر جنرل نعمان محمود ہیں جو کہ پشاور کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں. اور پھر 5ویں نمبر پر جنرل فیض حمید ہیں جو اس وقت پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں. اور جب تک جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آتی ہے تو اس وقت تک ان کا 1 سال تک کا کور کمانڈ کرنے کا تجربہ بھی مکمل ہو گیا ہوگا, کیونکہ جنرل باجوہ کے دور میں جو ترامیم کی گئی تھیں اس کے مطابق آپ کا نام سینیورٹی لسٹ میں بھی ہونا چاہیے اور 1 سال تک آپ کا کور کمانڈ کرنے کا تجربہ بھی ہونا چاہیے, تو تب جا کر آپ آرمی چیف بننے کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. تو 5 یہ موسٹ سینئر جنرلز کے نام تو موجود ہیں, لیکن یہ 6 جنرلز کے یا 7 جنرلز کے نام بھی جا سکتے ہیں. اب اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو جو قانون سازی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز پر, سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تھی کہ آرمی چیف کے ٹینیور کے لیے قانون سازی کی جائے کہ کتنا ٹینیور ہونا چاہیے اگر اس کو ایکسٹینشن ملتی ہے, یا اس کو دوبارہ تعیناتی کہا جاتا ہے تو اس کا ٹینیور کتنا ہوگا. تو اس وقت جو قانون سازی کی گئی تھی اس کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی, یعنی 64 سال سے زائد عمر کا آرمی چیف پاکستان میں جو نئی قانون سازی کی گئی تھی اس کے مطابق نہیں ہو سکتا. اب اس میں اہم بات یہ ہاشمی صاحب کہ اگر کوئی لیفٹیننٹ جنرل جب اس کو 4 سٹار جنرل بنایا جاتا ہے, یعنی آرمی چیف بنا دیا جائے یا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنا دیا جائے, تو اس وقت تو اس کی مدت ملازمت ختم ہونے میں اگر 1-2 ہفتے یعنی بہت تھوڑا ٹائم بھی رہ گیا ہو تو تب بھی اس کا 3 سال ٹینیور ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ اب جنرل باجوہ ایک ایکسٹینشن لے چکے ہیں اور 64 سال کی عمر کی حد مقرر کی گئی تھی, تو اگر نئی قانون سازی نہیں کی جاتی دوبارہ سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو اگر ایکسٹینشن ملتی بھی ہے تو یہ کوئی تقریباً 1.25 سال کے قریب کی ایکسٹینشن ہوگی, 3 سال کی ایکسٹینشن ممکن نہیں. اب اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ایک غیر مصدقہ اطلاع مختلف صحافی مختلف ذرائع کو کوٹ کر کے یا اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں, کچھ نون لیگ کے صحافی بھی, کہ آرمی چیف کو ممکنہ طور پر 1 سال کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے. 1 سال کی ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے. اس سے پہلے اگرچہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیمروں کے سامنے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کا ایکسٹینشن لینے کا کوئی ارادہ نہیں اور وہ 29 نومبر کو اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد گھر چلے جائیں گے. لیکن اب اس قسم کی اطلاعات اور اس قسم کی باتیں ضرور اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں ہو رہی ہیں, اور لوگ اس بات کی اور اس قسم کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں, خاص طور پر جو نون لیگ کے قریب مانے جاتے ہیں صحافی, کہ جنرل باجوہ کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے. اور اگر یہ ایکسٹینشن ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر ہم سب کو پتہ ہے کہ صرف جنرل باجوہ کے آرمی چیف ہونے کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی جو بھی آرمی چیف رہے ہیں ہر دور میں سیاست کے اوپر آرمی کا اثر و رسوخ تو رہا ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹینشن جنرل باجوہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، دونوں صورتوں میں پاکستان کی سیاست کے اوپر اثرات تو اس کے آئیں گے۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔